तुम निहायत खतरनाक आदमी हो, फॉक्स स्ट्रेट ने संजीदगी से कहा। फौज जैसे इदारे की आड़ लेते हुए तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? ऐलान हकीकत देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुरेला मुजाहिद सीजन 2 की 103 अक़सात आप देख चुके हैं। आज आप एपिसोड नंबर 104 देखेंगे। आज के एपिसोड सुनने से कबल एक गुजारिश नोट फरमा लें ताकि सिलसिलावार कहानियों का ये तसलसल बरकरार रह सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इस चैनल को और इस पर अपलोड होने वाली स्टोरीज को मजीद अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। बसूरत दीगर यानी आपकी सपोर्ट के बगैर हम ज्यादा अरसा ये तसलसल बरकरार नहीं रख सकेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें हमारी वीडियोस को ऑनलाइन देखकर, ना कि डाउनलोड करके। बहुत से दोस्त वीडियोस डाउनलोड करके देखते हैं। गुजारिश है कि ऑनलाइन देखा करें, नीज वीडियो मुकम्मल देखा करें। उतार चढ़ाव तो कहानी का हिस्सा होते हैं, कहानी का मजा मुकम्मल देखने और सुनने में है। दोस्तों, सपोर्ट करें अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को लाइक करके। वीडियोस पसंद आने की सूरत में शेयर लाजमी किया करें। आपके ताउन का और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 104। तुम निहायत खतरनाक आदमी हो, फॉक्स स्ट्रेट ने संजीदगी से कहा। फौज जैसे इदारे की आड़ लेते हुए तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? और मुझे हैरत है, जेम्स बोला। तुम्हारे साथ थाने का इंचार्ज भी था, तुमने उसे भी धोखा दिया। ऐसा ही होता है, तुमने जाली पुलिस के जरिए एडम डिफ्लो को धोखा दिया था। ये उसका जवाब है। एडम डिफ्लो किसी से कमतर नहीं है, वो बेचारा तो सिर्फ एक थाने का इंचार्ज था। अगर वक्त पड़े तो मैं जनरल को भी धोखा दे सकता हूँ। फॉक्स स्ट्रेट मुझे घूरने लगा। तुम्हारे साथ जो फौजी थे वो कौन थे और जीप तुमने कहाँ से हासिल की थी? उसने मुझसे पूछा। तुम्हें चाहिए? मैंने बाईं आंख दबाकर शरारत आमेज लहजे में कहा। जितनी तादाद में जो चीज दरकार हो ऑर्डर दे दो, मगर ज्यादा बड़े ऑर्डर की तामील में वक्त सरफ होगा। तो वो फौजी किराए के आदमी थे, फॉक्स स्ट्रेट ने नतीजा अखज करते हुए कहा। लेकिन अगर उन्होंने मुखबरी कर दी तो एडम डिफ्लो को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? उन्हें कभी मालूम ही नहीं हो सकेगा कि उन्होंने किसके लिए काम किया था। मुखबरी करते हैं तो करते रहें। फॉक्स स्ट्रेट ने मुतफकराना अंदाज में सर हिलाया। तुम हमारी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर साबित हुए हो। वो कुछ और भी कहता, मगर टेलीफोन की घंटी ने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर कुछ मुअद्दब सा नजर आने लगा। मैं आपको फोन करने ही वाला था मादाम, तशवीश की कोई बात नहीं है, उसका सुराग मिल गया है। वो हमारे एडम डिफ्लो का कारनामा था। फिर वो सारे वाक़े की तफसील बताने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर उसने बहुत बेहतर कहा और फोन बंद कर दिया। मादाम क्लारा ने तुम्हारी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, फॉक्स स्ट्रेट ने कहा। कौन मादाम क्लारा? मैंने हैरत से कहा, हालांकि मैं हर बात से पहले ही वाकिफ था। वो मादाम क्लारा जिनका मैं एक अदना सा कारिंदा हूँ, फॉक्स स्ट्रेट ने कहा। उन्हीं की हिदायत पर तुम्हारा इम्तिहान लिया गया और तुम्हें कामयाब करार दे दिया गया है। थोड़ी देर बाद उनकी वैन आकर तुम्हें ले जाएगी। मैं तफीमी अंदाज में सर हिला कर रह गया। मादाम क्लारा से सामना होने का वक्त करीब आ गया था। मुझे खुशी थी कि मैंने जो मेहनत की थी वो रायगा नहीं गई थी, मगर अब मुझे खुद को इस मुलाकात के लिए तैयार करना था। मुझे नहीं मालूम था कि मादाम क्लारा किस अंदाज में मेरी पजीराई करेगी, लेकिन ये बात तय थी कि उससे मुलाकात का मरहला मेरे लिए आसान साबित नहीं होगा। 15 मिनट बाद इत्तला मिली कि वैन आ गई है। मैं फॉक्स स्ट्रेट से रुखसत होकर उस बड़ी वैन के पिछले हिस्से में जा बैठा, जो खास तौर पर मुझे ही लेने के लिए वहां आई थी। ये एक खास किस्म की वैन थी जिसका दरवाजा बंद होने के बाद बाहर देखना मुमकिन नहीं था। पिछला हिस्सा हर तरफ से बंद था। ये वैन शायद खास तौर पर इसलिए भेजी गई होगी कि इसमें अपनी मंजिल के बारे में कुछ अंदाजा भी ना कर सकूं। वैन का सफर 10 मिनट से ज्यादा तवील नहीं था। 10 मिनट बाद वैन रुक गई और पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वैन से उतर जाइए मिस्टर फ्लॉक, अकबी हिस्से में नस्ब स्पीकर पर आवाज सुनाई दी और मैं वैन से उतर आया। वैन के पिछले हिस्से में जलते हुए बल्ब की मध्यम सी रोशनी में मुख्तसर सी जगह रोशन थी, इसलिए मैं अंदाजा न कर सका कि मैं किस जगह उतरा हूँ। फिर वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन आगे रवाना हो गई। मुझे उसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख रोशनियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। फिर अचानक ही वो सुर्ख रोशनियां भी नजरों से ओझल हो गईं। मेरे चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। मैंने 2-4 बार पलकें झपकाईं। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर नहीं आया था।
اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری بینائی زائل ہو گئی ہو۔ میرے پیروں کے نیچے چکنا فرش تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں وہ جگہ انسانی ہاتھوں کی تعمیر کردہ ہے اور کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہوں، ورنہ کم از کم آسمان تو دکھائی ہی دیتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ وین کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ اچانک روشنی کی ایک مہین لکیر نے تاریکی کا سینہ شک کر دیا۔ روشنی کی وہ لکیر آسمان سے نازل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس روشنی کا مخرج تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ روشنی کی وہ کرن کسی چمکدار چیز پر پڑی تھی جس سے روشنی منعکس ہوئی تھی اور مجھے اپنی آنکھیں خیرہ ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا پراسرار معاملہ ہے۔ پھر رفتہ رفتہ روشنی کی کرن کا حجم بڑھنے لگا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس چیز سے روشنی منعکس ہو رہی تھی وہ کوئی چمکدار کپڑا تھا، سفید چمکدار کپڑا جو روشنی کو منعکس کر رہا تھا۔ روشنی کا حجم بتدریج بڑھ رہا تھا۔ کپڑے کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جو واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اسکرین پر کوئی ایسا منظر دکھایا جا رہا ہو جو آؤٹ آف فوکس ہو، لیکن روشنی کا حجم بڑھنے کے ساتھ ساتھ منظر واضح ہوتا جا رہا تھا۔ اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا کہ روشنی کسی ایسے شخص پر پڑ رہی ہے جس نے سفید رنگ کا لبادہ پہن رکھا ہے۔ میری طرف اس کی پیٹھ تھی اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں یوں بلند کر رکھے تھے جیسے پرواز کر جانا چاہتا ہو۔ پھر اچانک وہ شخص میری طرف پلٹا۔ اب اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں اسے پہچان کر بوکھلاہٹ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لیکوان تھا، وہی لیکوان جس نے جزیرہ مرگ پر مجھے تربیت دی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکوان کی آنکھیں بند تھیں، یوں جیسے وہ کسی قسم کی عبادت میں مصروف ہو۔ اس کے گرد دودیا رنگ کی روشنی اس دائرے کا نتیجہ تھی جو لیکوان پر پڑ رہا تھا۔ روشنی کی اس انعکاس کا ہی نتیجہ یہ بھی تھا کہ میری آنکھیں چندیانے سی لگی تھیں اور میں ابھی تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکوان کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن سے یہ حیرت بھی نکل گئی تھی کہ مجھے یہاں لانے والی وین کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک بڑی وین تھی، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں تھی، اور اس کے سیدھا جا کر نظروں سے اوجھل ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سامنے کوئی راستہ ضرور ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب راستہ ہے تو اس قدر اندھیرا کیوں؟ مگر میں یہ سب کچھ سوچنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ میں نے سنبھل کر اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے گھر میں نہیں دشمن کے نرغے میں تھا اور مجھے ہر قدم پر محتاط رہنا تھا۔ اگرچہ وہ لوگ میری حقیقت سے لا علم تھے مگر میں بھی تو اس بات سے ناواقف تھا کہ مادام کلارا نے مجھے یہاں کس مقصد کے تحت بلایا ہے۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہوا اور وہ مجھے کوئی کام سونپنے سے قبل ہر طرح سے اپنا اطمینان کرنا چاہ رہی ہو، ورنہ لیکوان کو میرے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی۔ ابھی میں پوری طرح سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک میرے سامنے بائیں جانب ویسی ہی روشنی کی کرن نمودار ہوئی جیسی اس سے قبل دائیں جانب نمودار ہو چکی تھی، اور جس کے نتیجے میں لیکوان میرے سامنے تھا۔ میں کبھی لیکوان کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی اس نئی نمودار ہونے والی روشنی کی کرن کو، جو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بتدریج زمین کی طرف اتر رہی ہو۔ پہلے نمودار ہونے والی کرن کی طرح روشنی کی اس کرن کا حجم بھی بتدریج بڑھ رہا تھا اور آخر کار وہ ایک انسانی ہیولے پر پہنچ گئی۔ ہیولے کے خدوخال دھندلائے ہوئے سے لگ رہے تھے مگر رفتہ رفتہ سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ وہ ایک جوان شخص تھا، قد 6 فٹ سے زیادہ اور جسم گویا کسی سانچے میں ڈلا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ایک انڈرویئر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں تو اس کا جسم دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ کسی باڈی بلڈر کا جسم بھی اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے بازو کی ابری ہوئی مچھلیوں میں بجلی سی تڑپتی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکوان اور اس شخص کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ تو ضرور تھا اور میں بھی ان سے اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ چند لمحے بڑی خاموشی سے گزر گئے، پھر حال میں مادام کلارا کی مترنم آواز گونجی، خوش آمدید مسٹر ایڈم ڈی فلوک۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے بلند آواز سے کہا، کیا میں کسی بھوت گھر میں پھنسا ہوں؟ کلارا کی کھنکدار ہنسی سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی حال روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ سامنے کے رخ پر جہاں وہ وین غائب ہوئی تھی ایک سٹیج بنا ہوا تھا جس کے عقب میں ایک بڑا سا سفید پردہ تھا، بالکل کسی سینما اسکرین کے مانند، اور سٹیج کے دائیں کنارے پر لیکوان تھا اور بائیں کنارے پر وہ شخص جس سے میں ناواقف تھا۔ ان دونوں پر پڑنے والی روشنیاں غائب ہو چکی تھیں۔ یہ بھوت گھر نہیں ہے مسٹر ایڈم، کلارا کی آواز آئی۔ تم مادام کلارا کے مہمان ہو اور اس وقت میرے محل میں موجود ہو۔
مجھے تو یہ کوئی بڑا تابوت معلوم ہو رہا ہے۔ کیا تمہارے محل میں دروازے کا رواج نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے مسٹر ایڈم، لیکن یہاں کے دروازے مادام کلارا کی مرضی کے تابع ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ اتنی جلدی یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ اعزاز آسانی سے نہیں ملتا۔ مجھے ایسے اعزاز سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں پاگل ہوتے ہوتے بچا ہوں؟ فاکس اسٹریٹ کے ذریعے تمہارے بارے میں تفصیلات میرے علم میں آ چکی ہیں۔ تمہارے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہو سکتے۔ نہ میں خود کمزور ہوں اور نہ ہی میرے اعصاب کمزور ہیں، مگر میں بھوتوں سے نہیں لڑ سکتا۔ تم دیکھ رہے ہو مسٹر ایڈم کہ یہ دونوں تمہاری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں۔ یہ تو اب دیکھ رہا ہوں نا، لیکن کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا معلوم نہیں میں کس طرح اس سے گزر گیا۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو مسٹر ایڈم۔ شیگورائے میں میرا بہت بڑا گروہ ہے۔ اگر میں اتنی آسانی سے بے وقوف بن سکتی تو آج اتنے بڑے گروہ کی سربراہ نہ ہوتی۔ میں نہ تو تم سے واقف ہوں اور نہ تمہارے گروہ سے۔ میں تو فاکس اسٹریٹ کو جانتا ہوں جو از خود میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسٹر ایڈم؟ فاکس اسٹریٹ تو ایک ادنا سا کارکن ہے۔ اس نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر کیا ہوگا۔ میں نے بیزاری سے کہا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ تمہاری شخصیت میں ایسی کشش ہے جسے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن تمہارے سپرد کوئی ذمہ داری کرنے سے قبل تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ضروری تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ اس قسم کا سلوک ہونے والا ہے تو میں کہیں بھاگ گیا ہوتا۔ میں نے مادام کلارا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس پر اپنی عدم دلچسپی کا شدت سے اظہار کرنا ناگزیر تھا تاکہ اگر اسے مجھ پر کوئی ممکنہ شبہ ہو بھی تو اسے اس کے ذہن سے زائل کیا جا سکے۔ ویسے بھی میں نے فاکس اسٹریٹ کو بتا دیا تھا کہ میں آزاد رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے ہر بات کا علم ہے مسٹر ایڈم، کلارا بولی، لیکن کسی بھی باصلاحیت آدمی کو نظر انداز کرنا ہماری روایت کے خلاف ہے۔ تمہارے آدمیوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہو چکا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یا تمہارے خیال میں امتحان لینے کا حق صرف تم کو ہی حاصل ہے؟ بے شک تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل پوری طرح اپنا اطمینان کر لو، لیکن میرا مطمع نظر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو دھوکے سے مار دینا اس کی صلاحیتوں کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اسے موقع ملنا چاہیے۔ جن لوگوں کے چنگل سے تم نکل گئے تھے انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ در حقیقت تمہارے دشمن ہوتے تو تمہیں اتنی ڈیل ہرگز نہ دیتے۔ جس گروہ کے 7 افراد مل کر مجھ پر قابو نہ پا سکے ہوں، میں اس میں شمولیت کس طرح اختیار کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا اور لیکوان پر نظر ڈالی جس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ اس نے اب تک ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ یہی حال اس دوسرے شخص کا بھی تھا جس نے اب تک ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ وہ پتھر کا کوئی مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں کیسے علم ہو سکتا تھا کہ تم کتنے باصلاحیت ہو؟ مادام کلارا نے کہا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ تمہارے مقابلے پر صرف ایک آدمی آتا اور تم اس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے۔ تم ایڈم ڈی فلوک کو للکار رہی ہو کلارا؟ میں نے اس کے نام میں سے مادام کا لفظ دانستہ اڑاتے ہوئے کہا۔ ایڈم ڈی فلوک نے شکست کھانا نہیں سیکھا۔ جیمز چارلی کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ اس معاملے میں تو تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد ہی مجھے للکارا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں کتنی آسانی سے جیمز کو لے اڑا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے ہماری توقع سے بڑھ کر مظاہرہ کیا۔ اگر ہمیں یہ اعتراف نہ ہوتا تو تم اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے، لیکن ساتھ ہی تمہاری اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تم ناقابل شکست ہو۔ مادام کلارا کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ان دونوں میں سے کسی سے بھی مقابلے کی دعوت دی جا سکتی تھی، اور کم از کم لیکوان کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میں اسے کسی طرح بھی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اسے بہت کچھ سیکھا تھا اور جزیرہ مرگ پر تربیت کے دوران میں نے اس کے جوہر بھی دیکھے تھے۔ دوسرے شخص کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مگر اس کے بارے میں بھی میں اندازہ تو لگا ہی سکتا تھا کہ وہ بھی آسانی سے شکست کھانے والا نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں کلارا، میں نے بڑے محتاط انداز میں کہا۔ تمہارے انداز سے ظاہر ہوتا ہے جیسے ہمارے گروہ کا ہر فرد تم سے کمتر ہے۔ تمہاری اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے اس وقت تمہارے سامنے 2 افراد موجود ہیں جس سے چاہو مقابلہ کر لو۔ یہ، میں نے مزیکانہ انداز میں کہا، یہ تو پتھروں کے مجسمے لگ رہے ہیں۔ مجھ سے مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ ماسٹر، مسٹر ایڈم کے نزدیک جاؤ تاکہ ان کی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ کلارا کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی لیکوان کے جسم کو جنبش ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کوئی بڑا سا پرندہ پر پھڑپھڑاتا ہوا زمین پر اتر آیا ہو۔
پر پھڑپڑانے کا تاثر اس کے ڈھیلے ڈالے لباس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکوان فضا میں تیرتا ہوا اسٹیج سے ہال کے فرش پر پہنچا تھا اور پھر بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا میرے نزدیک پہنچا اور مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے سر کو خفیف سا خم دیا، پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے بہت پہلے پہچان لیا ہوگا، مگر اس نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے۔ میرا میک اپ ہر اعتبار سے مکمل تھا، میری چال ڈال، وضاقتہ اور لب و لہجے سے مجھے شناخت کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ لیکوان تھا۔ شناخت کرنے کے لیے اسے آنکھوں سے کام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پر اسرار لیکوان بڑ اور تہذیب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں آیا تھا اور پھر گوٹے ہل کے ساحل پر اتر گیا تھا۔ اس کے بعد شی گورائے کس طرح پہنچا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے فاکس اسٹریٹ کو بتایا تھا کہ میں ہر طرح کا جرم بلا جھجک کر سکتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، لیکن میں انسانی جان سے کھیلتے ہوئے جھجکتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مادام کلارا کی متحیرانہ آواز سنائی دی۔ تم نے ایک ٹڈے کو میرے مقابلے پر لا کر میری ایسی توہین کی ہے جس کے جواب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ تو میرا ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے تبصرے پر لیکوان کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ تمہاری بھول ہے ایڈم، ماسٹر لیکوان کے جسے پر مت جاؤ۔ تم میرے ہاتھوں سے قتل کرانا چاہتی ہو کلارا، میں تمہارے جانسے میں نہیں آؤں گا۔ میں اس بڈھے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ ٹائیگر، تم میدان میں آ جاؤ، مادام کلارا نے کہا، اور دوسرے شخص نے واقعی چیتے کی طرح زکن بری بڑی خوبصورت چھلانگ تھی جو اسٹیج سے ہال میں لگائی گئی تھی۔ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ اس نے میرے مقابل پہنچ کر یوں کہا جیسے میری خیریت دریافت کر رہا ہو۔ لیکوان کے انداز سے لگتا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اگر تمہیں ان دونوں پر بہت ناز ہے کلارا، تو پھر تمہیں میری کیا ضرورت ہے؟ میں نے ٹائیگر کو جواب دینے کے بجائے کلارا کو مخاطب کیا۔ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے یہ دونوں ناموزوں ہیں، اور پھر ہمیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے کلارا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں تمہارے لیے کام کرنے پر رضامند ہوں۔ کیوں ڈر گئے؟ کلارا نے ہنس کر کہا، بھوت پریت کے علاوہ ایڈم ڈی فلو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور ان دونوں میں سے بھوت پریت کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈر تو تم رہی ہو کلارا، جو کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ مجھ سے تمہیں کیا خوف ہے؟ یہ میرا طریقہ کار ہے، اس میں ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ مادام کلارا کی آواز آئی، ڈر اور خوف کے تحت ہی تو تم نے خود کو چھپا رکھا ہے، ورنہ میں نے بڑے اور طاقتور گروہ کے کسی سربراہ کو اس طرح چھپتے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا رہو، ذرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں، کلارا نے کہا، اور اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہال کی تمام روشنیاں بیک وقت گل ہو گئیں۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح گپ اندھیرا چھا گیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اندھیرا چند منٹ برقرار رہا، پھر اس کے بعد ہال دوبارہ روشن ہو گیا۔ لیکوان اور ٹائیگر دونوں اپنی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن ان کے عقب میں اسٹیج کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اسٹیج کے وسط میں ایک شاہانہ زرنگار کرسی پر سرخ لبادے میں ملبوس ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ کرسی کے دائیں بائیں دو حسین خادمائیں مؤدب کھڑی تھیں۔ زرنگار کرسی پر بیٹھی ہوئی عورت مادام کلارا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے حسن و جمال میں کوئی کلام نہیں تھا۔ سرخ رنگ کے لبادے میں وہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی مانند شگفتہ اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں اسے خود فراموشی کے عالم میں ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ حال میں بینی بینی سی خوشبو پھیلنے لگی تھی، اور خفیہ سپیکر دھیمی آواز میں کسی عربی گانے کی دھن نشر کرنے لگے تھے۔ ماحول کی پراسراریت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکوان اور ٹائیگر نے کلارا کی آمد محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر لیا تھا۔ نگاہ نیچی کرو ایڈم، کلارا نے کھنکدار آواز میں کہا۔ آج تک کسی کو مادام کلارا سے نگاہ ملانے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ نگاہ جھکنے کے لیے نہیں اٹھی مادام، کاش تمہیں دیکھنے کے بعد نگاہ جھکانا میرے بس میں ہوتا۔ میرے ایک اشارے پر تمہارا سر تن سے جدا بھی کیا جا سکتا ہے ایڈم۔ تمہارے اندر اتنی تاب نہیں تھی تو تم نے مجھے روبرو آنے کے لیے کیوں اکسایا تھا؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں کیا غضب کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب تم سر تن سے جدا کراؤ یا اپنے قدموں میں جگہ دو، یہ میری قسمت ہے۔ کلارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے جیتنا چاہتے ہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو شکست دے دو۔ اس نے مجھے کھلی ہوئی دعوت دی۔ نہیں کلارا، میں نے سر کو منفی جنبش دی۔ اب میں تمہارے کسی آدمی کے مقابل نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کلارا نے حیرت سے کہا۔ اب ایسی کون سی بات ہو گئی؟ اب کے بعد میری صلاحیتیں تمہارے لیے وقف ہیں۔ مقابلہ ہوا تو دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ضرور پہنچے گا، اور اس کا ضرر تمہیں پہنچے گا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے تمہیں ضرر پہنچے۔ تم ڈر گئے اور اس لیے بہانے تراش رہے ہو، ورنہ میری پیشکش کبھی رد نہ کرتے۔ کاش میں ایک بیکار سا آدمی ہوتا
جس کے ضائع ہونے کا تمہاری صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یا پھر یہ دونوں بے مصرف ہوتے، تب تم دیکھتی کہ میں تنہ طرح ان دونوں سے بھڑ جاتا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہاری جو خوبی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ تمہاری بے خوفی ہے۔ تمہارے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم خوف زدہ ہو۔ کلارا کا مجھ پر تبصرہ تھا کہ میں خوف زدہ نہیں ہوتا، مگر میں خوف زدہ تھا۔ خوف یہ تھا کہ کہیں رینڈل عرف موشی ہاورڈ بھی یہاں موجود نہ ہو اور کسی خفیہ کیمرے کے ذریعے یہ سب کچھ نہ دیکھ رہا ہو۔ مادام کلارا مجھ سے واقف نہیں تھی، مگر رینڈل مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے مجھے لڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگرچہ میں بے حد محتاط تھا، لیکن ایک مضبوط حریف سے مقابلہ کرنے کے دوران شاید میں اپنے انداز پر قابو نہ رکھ پاتا اور رینڈل مجھے پہچان لیتا، اور اگر میں پہچان لیا جاتا تو نہ صرف اب تک کی گئی محنت اکارت جاتی، بلکہ میرے لیے اپنی جان بچانا اور یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا۔ خوف زدہ ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے کلارا؟ آدمی صرف کوشش کر سکتا ہے، نتائج پر اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں وہ پورے اعتماد سے کوشش نہیں کر سکتے، اور جب کوشش ہی بھرپور نہیں ہوگی تو نتیجہ لازمی طور پر متاثر ہوگا۔ یہی میری کامیابیوں کا راز ہے، اور میں اس اصول کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ تم نے فلورا کو اپنی لک قرار دے دیا ہے، کلارا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کا ساتھ مجھے عجیب سا اعتماد بخشتا ہے، میں نے بلا جھجک کہا۔ یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور جسے دوسروں کو سمجھانا میرے لیے شاید مشکل ہو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، کلارا نے اس بات میں سر ہلایا، اور تمہاری خواہش پر فلورا کو ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ میری یہ خواہش ہے، لیکن اس کے عوض مجھ سے جس قسم کی قربانیاں طلب کی جا رہی ہیں وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کون تم سے قربانیاں طلب کر رہا ہے؟ مادام کلارا نے حیرت سے کہا۔ ہم تو دو طرفہ بلائی کی بنیاد پر کام کرنے کے عادی ہیں۔ یہاں آدمی کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں اور عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک کارآمد شخص تمہارا زر خرید غلام بن جائے۔ معاف کرنا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تم سے اس قسم کی فرمائش کس نے کی؟ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ کار روایتی نہیں ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ کارآمد ہوتا ہے ہم اسے اتنی ہی زیادہ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے تم مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ کرنے پر اکسا رہی تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن یقین کرو ان سے مقابلے کی صورت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہیں سخت ہدایت تھی کہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچنے پائے۔ معلوم نہیں کیوں دوسرے ہمیشہ ایڈم ڈی فلو کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو ان میں سے کوئی مجھے نقصان پہنچانے کا اہل ہے؟ میرے پورا اعتماد انداز نے مادام کلارا کو دہلا دیا۔ یہ دونوں میرے مایہ ناز کارکن ہیں، اس نے محتاط انداز میں کہا۔ ممکن ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچ ہی جائے، میں بیک وقت دونوں سے مقابلہ کر سکتا ہوں مادام، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن یہاں نہیں۔ ان سے کہو کسی کھلے مقام پر میرے مقابلے پر آئیں تو میں نے بتاؤں کہ ایڈم ڈی فلو کیا ہے۔ تم بے جا خود اعتمادی کا شکار ہو مسٹر ایڈم، تاہم تمہاری اس خوش فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے میرا لان حاضر ہے۔ کھلے میدان سے میری مراد غیر جانبدار علاقہ ہے۔ حریف اگر زیادہ طاقتور ہو تو میں اسے نمٹنے کے لیے بہت سے غیر روایتی طریقے اختیار کرتا ہوں جو یہاں ممکن نہیں ہو سکتے۔ میں تو محض ایک دوستانہ مقابلہ کرانا چاہ رہی تھی، تم نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے کلارا، اس کے دوستانہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی مقابلے کے دوران کسی رعایت کا تصور میرا ذہن قبول کر سکتا ہے۔ مادام کلارا مترنم آواز میں ہنسی۔ تم جیتے میں ہاری، اس نے کہا۔ تمہیں کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی تمہیں منتخب کر چکی ہوں۔